तीफी बट का मरना आप गलत समझते हैं? मैं हर उस शख्स का मरना गलत समझता हूँ जो मावरा अदालत मरा। तीफी बट को मारा गया, बदला लिया गया है बलाज भाई का। छोड़ दे, बहुत कहानी है, मैं कई बार कह चुका हूँ। ये जो आज हर किसी को कह देते हैं नेफे में पिस्तौल चल गया। जब ये कहानियां बनेंगी तो फिर महफूज कौन रहेगा? मैंने अदालत में लोगों का पेशाब निकलता देखा। कोई कत्ल क्यों करता है? आखिर किस नफ्सियात से, किस लिए करता है? क्रिमिनल जितने इकसाम के हैं, जितनी काइंड्स के हैं, उन सब की अलग अलग साइकी है। जिनको असल में पता है कि क्राइम होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या होती है, लॉजिक दो क्या तरह है? के एनकाउंटर्स हैं, एक मंसूबाबंद है, एक स्पर ऑफ द मोमेंट है। पहले आप उजरती कातिल को हायर करते थे पैसा देकर, सिपाही, अब कुछ पुलिस वालों को हायर किया जाता है। इसीलिए हर बंदा जो है वो ऐसे ही मरता है कि उसके साथियों ने हम पे फायरिंग की। वो इसलिए होता है कि जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। आबिद बॉक्सर इज द ओनली मैन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया उसको। कराची के जो बड़े फेमस, जिन पे धुरिंदर मूवी भी बन गई। अंजाम किसी का अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन रजीम चेंज का हल्का सा झोंका आएगा ना, उस दिन ये पाकिस्तान में नहीं होंगे। सीसीटी के अंदर सारे वो लोग हैं जिनके पर अपने बहुत तनाजात हैं, इंजामात हैं। ये इसका मतलब है दुरुस्त है ना? फिर ये कहा गया कि जितने खबीस, नाहल, गाफिल, चोर, डाकू, मुफाद परस्त, करप्ट वो आए, उनकी दौड़ लगवाई गई और जो आगे निकल गए उनको भर्ती कर दिया। और जो अफसरों के सामने इनकार ना कर सकते हो। जर्नलिस्ट जो है वो रिश्वत से, मुफाद से, करप्शन से, लालच से, ओहदों से किस तरह इनकार करता है। इस वक्त जरूरत है पुलिस में उन लोगों की जो इनकार की जरूरत रखते हो। तो इनकार कर देने वालों का क्या बना? अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली उनको। जब भी कोई नई फोर्स आती है, जुबान ज़द-ए-आम हो जाती है कि अब ये नई फोर्स इसलिए आ रही है कि करप्शन होनी है, जेबें भरी जाएंगी। बाज़ औक़ात हुक्मरान की नीयत ठीक होती है, वो बहकावे में आ जाता है। नीचे वालों के, नीचे वाले नहीं है, गाइड करने वाले। वो गाइड करने वाले कुछ सियासी होते हैं, कुछ इंतजामी अफसरान होते हैं। अगर सब कुछ सीसीडी कर रही है और सीसीडी के पास एक ही हल है, तो पुलिस क्या कर रही है? महज रैंक लगाने से, बाहर नेम प्लेट बदलने से, बोर्ड को चेंज करने से हालात नहीं बदलते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पाकिस्तान में होने वाले क्राइम के लिए वक्फ कर दिए। पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स हुए या जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, या पाकिस्तान में मौजूद हुकूमतों ने किस किस तरह पुलिस को और फोर्सेस को अपने मुफादात के लिए या अपने तौर पे जराइम को ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ाकार जो है वो अपनाया, उस पर सारी जो रिपोर्टिंग, सारा एनालिसिस और सारा जो एक जिसे कहते हैं तज्जिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल उसमें लगा दिए, उस शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि इनकाउंटर्स जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, 40 साल हो गए हैं आपको क्राइम स्टोरीज, क्रिमिनल्स, ये पुलिस का किरदार, ये सब कुछ कवर करते हुए, और आपकी फिंगर टिप्स पे है कि पाकिस्तान में क्या क्या किस किस तरह हुआ। एक तो इतना ज़्यादा क्राइम, जितनी ज़्यादा फोर्सेस, जितनी ज़्यादा पुलिस, जितने ज़्यादा हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, उतना ही क्राइम बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो बताइएगा इसकी क्या वजह है कि जितना रोको उतना बढ़ता है? क्या हम किसी प्लान के बगैर उसे रोक रहे हैं जिसकी वजह से वो हमसे मजीद जो है वो भारी किस्म का रिएक्शन सामने से आता है, और जो रिएक्शन फिर हमसे संभाला भी नहीं जाता? देखिए, जब तक आप जुर्म की और मुजरिम की नफ्सियात नहीं समझेंगे ना, साइकी जो है जी, एक क्राइम साइकी है, एक क्रिमिनल साइकी है, और क्रिमिनल जितने इकसाम के हैं, जितनी काइंड्स के हैं, उन सब की अलग अलग साइकी है। बिल्कुल। किसी की ग्रुप की साइकी है, किसी की गैंग की साइकी है, किसी की पर्सनल साइकी है, किसी की फैमिली बैकग्राउंड की साइकी है। ये सारे मामलात जो है ना, जिन लोगों को समझ नहीं आता जी, कि इसके पस मंज़र में क्या है, पेश मंज़र में क्या है, दोनों चीज़ें, पस मंज़र भी और पेश, फोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। वो फिर शॉर्टकट तलाश करते हैं जुर्म को रोकने का। और वो शॉर्टकट जो है ना, वो नाअहली का सबूत होता है, साबित होता है बाद में। और जो लोग इसकी नफ्सियात को समझते हैं, वो पुलिस में चंद हैं, वेरी फ्यू। ठीक है। वेरी फ्यू से मुराद ये है कि आटे में नमक के बराबर है। जिनको असल में पता है कि क्राइम होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या होती है, लॉजिक क्या वो है, समझते हैं। उनके अदवार में जुर्म होता है, जी, लेकिन दो मामलात, एक तो जुर्म छुपाते नहीं, पब्लिक करते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोलते, असल में बर्किंग जो है ना, FIR का इंदराज न करना हाँ, और करके छुपा लेना, दो चीज़ें। तीसरा ये
کہ پارشلی چھپا لینا، پارشلی پبلک کر دینا، یہ بھی ایک سائیکی. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے جرم سے خوف زدہ ہو کر، یہ سیاسی بات کر رہا ہوں، مجرموں سے ڈر کر، خونریزی سے خوف کھا کر، خونریزی کو روکنے کے لیے اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے، اس کے مد مقابل خون کی دیوار کھڑی کی، اس کا رزلٹ وہ نکلا جو آج نکل رہا ہے. مطلب یہ حل نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو نیگیٹو ہے. کراچی میں 3 آپریشن ہوئے، وہاں کرائم کی سائیکی بالکل مختلف تھی. بوری بند لاشیں ملتی تھیں، سروں میں، گھٹنوں میں، کندھوں میں ڈرل کیا جاتا تھا، لوگوں کے گردن ذبح کر کے اور سر بریدہ لاشیں کہیں پھینکی جاتی تھیں، بہا دی جاتی تھیں نالوں میں. فٹ بال کھیلنے کے واقعات کہ فٹ بال کھیلے گئے، یہ سارے واقعات جو تھے نا، یہ بیٹے یہ وہ مجرم تھا جو لائف سٹیک پہ نہیں آتا تھا. اچھا. کہ یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ، یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ تو اس نے بندہ اٹھایا، اغوا کیا، ایک نامعلوم مقام پہ لے گیا، اس کے ساتھ درندگی کی، پیسز میں ڈیڈ باڈی کی اور پھینک دی بوری میں بند. یہ اور بات تھی. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے دور میں 2 اور میاں نواز شریف کے دور میں 1، 3 آپریشن ہوئے کراچی میں. اچھا. وہ تھے رینڈملی، مطلب اس میں یہ کہا گیا کہ جی ایک مخصوص جماعت کو، لسانی جماعت ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن اگر جرم وہ لسانی جماعت ہی کر رہی تھی جی، اور ان کے قائد نے ان کو یہ کہا تھا کہ گھر کے برتن اور ٹی وی بیچ کر کلاشنکوف خرید لو، تو پتہ لگ رہا تھا نا کون کر رہا ہے. اس کا پتہ لگ گیا ان کو کہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. ہمیں ایک اس وقت نصیر اللہ، میں اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ لگ جائے کیا کرائم ہے. نفسیات یہ ہے کہ جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے، اچھا، بے نظیر بھٹو کے بااعتماد شخص تھے، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ جرنیل تھے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں ساتھ لے گئے. پنجاب کے 8 جرنلسٹ تھے، باقی بھی صوبوں سے آئے تھے. وہ اس علاقے میں جو نہایت ٹبلڈ ایریاز تھے ان میں ایک سٹک لے کے پھرتے تھے. ہمیں خوف آتا تھا کہ ہم نے مار دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خونریزی بتا رہا ہوں، اس کے مقابلے میں انہوں نے خونریزی کے مقابلے میں خون کی دیوار کھڑی کی. کیسے کی؟ 5000 لوگ پکڑ لیے. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اٹ کوڈ بی لیس دین دیٹ. ٹھیک ہے، اوکے. 5000 بندے پکڑ لیے. ان کو ایک بڑا اسکول تھا، کمپریہنسو ہائی اسکول غالباً، کیا نام تھا اس کا، اس کے برآمدے میں سے گزارا گیا. اچھا. 4-5 لوگ نقاب پوش، پورے کے پورے پاؤں کے ناخن تک چھپے تھے. اچھا. ان کے سامنے گزارا گیا. وہ اگر یوں کرتے تھے تو بندوں کو باہر نکال لیتے تھے، اور جس پہ وہ خاموش بیٹھ رہے ہیں بت بن کے، اسے کچھ نہیں کہتے تھے. 5000 میں سے 1200-1500 نکل آئے. اچھا، ٹھیک ہے. ان کی مشکیں کسی زنجیروں سے باندھا. اور جو لوکل ٹرین کے اسٹیشن ہیں، کورنگی، لانڈی، کراچی کینٹ، ملیر، چھوٹے اسٹیشن، ٹھیک ہے. ان کے آگے ڈالا پٹری پہ اور اوپر سے ٹرین گزار دی. جن لوگوں نے ڈرل کیے تھے کندھوں میں، گھٹنوں میں، سروں میں، جنہوں نے سر بریدہ لاشیں پھینکی تھیں، ان کے لاشوں کو ٹکڑے میں کر بانٹ دیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ رک گیا، جرم رک گیا. میں نے اس وقت ان سے کہا، میں نے کہا آپ مصنوعی طریقہ اپنا رہے ہیں، یہ عارضی ہے، ہاں، اس کا رزلٹ نہایت خطرناک ہوگا. اس کے بعد 2 آپریشن تو سہار لیے ہم نے. تیسرے آپریشن اور دوسرے کے درمیان میں جو قتل و غارت گری ہوئی، وہ آج تک کراچی کی روشنیوں کو ماند کرنے کا بیسک سبب ہے. ایک بات. دوسری بات، راونوار چودھری اسلم، میں کراچی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بڑے شہر کا پتہ لگے. پاکستان کا پہلا میٹروپولیٹن، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی. وہاں چودھری اسلم، راونوار، ذیشان کاظمی، بہادر علی، کئی اس طرح کے ان لوگوں نے جعلی انکاؤنٹرز کیے. جعلی لوگوں نے کہا کہ جعلی، میں نے مانتا جعلی انکاؤنٹر. 2 طرح کے انکاؤنٹرز ہیں، ایک منصوبہ بند ہے، ایک سپر آف دا مومنٹ ہے. قانون میں حفاظت خود اختیاری کے تحت اس مقابلے کی اجازت ہے جس میں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو، فورسز کو بالکل اپنے جان، ڈیفینڈ میں مارنا، اپنے ڈیفینس میں. سی آر پی سی، پی پی سی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ماریں، لیکن خدشہ ہو کہ آپ کو اپنی جان خطرے میں آپ کی، اور دوسرا شخص آپ کا مد مقابل آپ پہ اٹیک کرے پہلے، تب اس کے جوابی حملے کے طور پہ حفاظت خود اختیاری کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ ایسے ہی مرتا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے ہم پہ فائرنگ کی تو اس لیے ہم نے فائرنگ کر دی تو وہ بندہ مر گیا. وہ اس لیے کرتے ہیں، جو آپ نے کہا نا ساتھی چھڑانے آئے فائرنگ کر کے مر گئے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری نہ ہو. اگر براہ راست آپ انکاؤنٹر دکھائیں گے تو یو ہیو ٹو فیس دا جوڈیشل انکوائری. بالکل آپ نہیں کریں گے، آپ نے ساتھیوں کر لیا، نیف ایم پسٹل چل گیا، یہ سارے طریقے. جب پولیس مقابلے شروع ہوئے منصوبہ بند، تو میں نے اس وقت بھی کہا یہ خون کی نئی لہر آئے گی، اور وہ آئی. وہ کیوں آتی ہے؟
ایک طرف تو آپ امتحان میں ڈال رہے ہیں اس شخص کو جو مقابلہ کر رہا ہے, بالکل. اس کی اپنی جان خطرے میں ہے, اس کے اہل خانہ کی, اس عزیز و اقارب کی جان خطرے میں ہے. وہ لوگ بیچارے پھرتے رہے باہر پناہ ڈھونڈنے کے لیے. الٹیمیٹلی مرنے والے کے متاثرین جو تھے, ان کے ہاتھوں متاثرین, انہوں نے, ان کے جاننے والوں, ان کے پیروکاروں نے, ان کے گینگز نے, گینگز تو وہی ہوتے ہیں نا جو وراثت میں چلتا ہے, بالکل. ان کے گینگز جو باقی بچے تھے, باقی ماندہ لوگ, ان ساروں نے بدلے لیے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا. مجھے پولیس مقابلے کرنے کا ایکسپرٹ ایک بتا دے کوئی شخص. لاہور میں واحد مثال ہے عابد باکسر, لاہور میں صرف عابد باکسر. کوئی ایسا شخص جو طبی موت مرا ہو, ایک ایسا نہیں ہے. عابد باکسر از دا اونلی مین جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا گیا اس کو. اس کی حالات پورے سے میں بطور TSI بھرتی سے لے کے اور انسپیکٹر ملازمت سے برخاستگی تک, جبری ریٹائرمنٹ تک, ایک ایک دن کا واقف ہوں. ان کے معاملات اور تھے عابد کے. اس کا خاندان ماہرین قانون, سسر اس کے نامور وکیل ہیں ٹیپو سلطان صاحب سپریم کورٹ کے. مسز ان کی پرسو کرتی رہی ایک ایک کیس کو. اس نے بھی جیل کاٹی, بڑے معاملات دیکھے, لیکن بچ گیا. باقی سارے کے سارے طبی موت گئے. یہی تو بات ہے. اور وہ جو کراچی کی آپ بات کر رہے تھے, تو کراچی کے جو بڑے فیمس, جن پہ دھرندر مووی بھی بن گئی, انجام کسی کا اچھا نہیں ہوا. ہاں, ایک طرف تو آپ نے ان کو جنہوں نے مقابلہ کیا خطرے میں ڈال دیا. ایک اور بات سن لیں ضمناً, جی, ہر شخص مقابلہ نہیں کرتا, لیکن ہر شخص میں انکار کی جرت بھی نہیں ہوتی افسر کے سامنے. اب یہ جو ہم سنتے ہیں تقریباً 2000 کے قریب کیسز ہیں, جس میں ہماری جو CCD ہے اس نے ریسنٹ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ کسی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا, اب پراپر CCD جو کر رہی ہے, آرام سے بات آ جاتی ہے, نیفے میں قتل ہو گیا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو CCD کا کیا انجام 2 ہوگا؟ حصوں میں تقسیم کر لیں. جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے ویزے لگوا لیے ہیں, بڑے وثوق سے بات, میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس کا ثبوت میرے پاس نہ ہو. اچھا, انہوں نے موسٹلی ویزے لگوا لیے اچھے افسروں نے. جس دن رجیم چینج کا ہلکا سا جھونکا آئے گا نا, جھونکا کہہ رہا ہوں, رجیم چینج نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, جھونکا آئے گا ایک ہلکا سا, اس دن یہ پاکستان میں نہیں ہوں گے بڑے افسر. اور باقی لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے تبادلوں کے لیے, دوسرے محکموں میں جانے کے لیے, دوسرے شعبوں میں جانے کے لیے. مجھے FSF کا حشر یاد ہے بھٹو صاحب کی. جب ان کا اقتدار غروب ہونے لگا تو یوں ہاتھ جوڑتے میں نے لوگ دیکھے, خدارا ہمیں FSF سے کسی اور فورس میں بھجوا دیں. کئی لوگوں کو بیرون ملک پناہ ملی, کئی لوگ روپوش ہو گئے, اور کئی ایسے لوگ ہیں FSF کے جن کی لاشیں ملی. ظاہر ان کی دشمنیاں تو, اور آج میں خدا نہ کرے خاکم بدہان کہ ایسا ہو, CCD کے کئی لوگ ایسے ہیں جو ٹارگٹ ہو چکے ہیں, جس کو جب موقع ملے گا وہ بدلہ لے لے گا. انہوں نے حکم مانا ہے افسروں کا, حکومتوں کا. اچھا, حکومتوں کا اب یہ سیاسی بات ہے بیٹے. جی, وہ لوگ جو ان کے اعلیٰ افسران ہیں, جو جا کر سیاسی شخصیات کو, اشرافیہ کو کان میں یہ پھونک دیتے ہیں, یہ بات پھونکتے ہیں باقاعدہ کہ جی کرائم رکنا نہیں ہے, جو مرضی آپ کر لیں, بڑے سیریس گینگ آ گئے ہیں, سرحد پار کے گینگ بھی ہیں, فلاں صوبے کے بھی ہیں, خوارج الہند بھی ہے, اب نیا کام آ گیا, خوارج الہند بھی ہے. تو آپ ایسا کریں, ہمیں پرمیشن دیں انکاؤنٹرز کی, 1 ہفتے میں دیکھیں, ایسا امن ہوگا کہ رہے ربدانہ. وہ جو کمزور ہوتے ہیں نا سیاستدان, وہ مان لیتے ہیں. اور جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پیش نظر 4 مقاصد ہوتے ہیں. وہ کیا؟ نمبر 1, اسے جیب بھرنی. دوسرا, اس نے انتقام لینا ہے کسی سے. بالکل. 2 بات. تیسری بات, اس کو تشہیر چاہیے کہ میرا نام بن جائے گا, میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, میں نے مارا, لوگ مجھ سے خوف کریں. 3 باتیں. چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہر حکومت کی ضرورت بن جاؤں. آنے والا شخص کا یار فلاں محمدین جو ہے نا, اس نے امن قائم کیا تھا, اسی کو لاؤ. میں آپ کو 100 ایسے افراد بتا سکتا ہوں جو ہر دور میں ہر حکومت کی, ہر جماعت کی ترجیح رہے. کیوں رہے؟ ریزن کیا تھے؟ انہی باتوں سے کہ کچھ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ تم اس دور میں مارتے رہے. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے لیے بھی حاضر ہیں, ہم آپ کے لیے بھی حاضر ہیں, آپ ہمیں موقع دیں, ہم اس سے زیادہ ماریں گے. وہ تو سبزدار میں 5 مروائے تھے اس نے, ہم تو 10 مارنے کو تیار ہیں. تو جب بھی کوئی نئی فورس آتی ہے تو جو عام بات جو ہے وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ اب یہ نئی فورس اس لیے آ رہی ہے کہ کرپشن ہونی ہے, جیبیں بھری جائیں گی اور یہ وہ ہوگا, ذاتی انتقام لیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے وہ باتیں ٹھیک ہیں, درست ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہر شخص کی نیت پہ شک کیا جائے. جی, بعض اوقات حکمران کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے. نیچے والوں کے, نیچے والے نہیں ہیں, گائیڈ کرنے والے. وہ گائیڈ کرنے والے کچھ سیاسی ہوتے ہیں, کچھ انتظامی افسران ہوتے ہیں.
بہت بڑے بڑے پی ایس پی آفیسرز میں نے ایسے دیکھے جو انکار کر دیتے تھے, اچھا, اور کئی ایسے دیکھے انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں 24 گھنٹے. یہ تو بڑی بات ہے نا. تو انکار کر دینے والوں کا کیا بنا؟ اچھی پوسٹنگ نہیں ملی ان کو, ان کا کیریئر ختم کر دیا گیا, انڈیپینڈنٹ ضلع نہیں ملے ان کو. اور سنیں ایک بات بڑی اہم, یہ تو بڑی چیز ہے نا, بندے کی جان لینا تو بہت بڑی بات. جیسا جات کا بندہ ہے اس کو مار رہے ہیں آپ. ریکوری جو مال مسروقہ ہے اس کی ریکوری ہوتی ہے. جی. تو اعلیٰ افسر فون کرتے ہیں ایس پی کو, ڈی ایس پی کو, انسپیکٹر کو, ایون ایس ایچ او کو, یار وہ فلاں جگہ ڈکیتی ہوگی, بندہ بڑا بڑا بااثر ہے اور وہ ہمارے کام آتا ہے, آپ کے بھی کام آئے گا. اور ذرا وہ واردات بس اتنے جملہ کہتا ہے, آگے نہیں کہتا کہ ٹریس کرو کہ ریکور کرو. ہاں, وہ اگلا خود ہی سمجھ جاتا. دیکھ لو. اب وہ جاتا ہے بندہ موقع پہ, ہے وہ اسکول پرست, وہ جاتا ہے موقع پہ, ملزم تو پکڑے نہیں گئے نہ پتہ ہے, اور وہ جاتا ہے اور جا کے واپس آتا ہے کہ سر میں نے موقع ملاحظہ کر لیا, میں نے ہدایت دے دی ہے لوکل پولیس کو, اور میں گائیڈ لائن بھی دوں گا, ہم آفٹر اٹ ریکوری ہو جائے گی. بغیرت کے بچے, حرامزادے, تمہیں میں نے کہا کے لیے بھیجا تھا؟ میں کہا سر میں تو موقع ملاحظہ کر رہا ہوں, جائے وہ ہوا جائے واردات دیکھا ہے. وہ بھائی سمجھتے نہیں ہو زبان, وہ بھائی اس کا نقصان پورا کرنا ہے. اچھا, اگر وہ اچھا انسان ہے, پروفیشنل آفیسر ہے, وہ انکار کرے گا میں ایسا کام نہیں کر سکتا. جس نے انکار کیا, ثبوت ساتھ کہہ رہا ہوں, 15 منٹ بعد اس کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا صحیح, کہ لاہور سے رحیم یار خان جا آخری ضلع, یا اب راجن پور آ گیا. یہ کالے پانی کی سزا ہے. جس نے اس طرح کا پروفیشنل ازم کا مظاہرہ کیا اس کا حشر یہ. اور یہ کس لیول کے پولیس کی مثال دے رہے ہیں آپ؟ ایس پی, ایس ایس پی, سی آئی کی مثال دے رہا ہوں, جس کا کام ہے کرمنل انویسٹیگیشن اس نوعیت کے مقدمات کی جو واقعی ہائی پروفائل ہیں. اچھا, جب سی آئی یہ کام کر رہی تھی, وہی سیم جو ہے وہ فنکشنز ہیں, تو پھر یہ سی سی ڈی کی کیا ضرورت پڑی ہمیں؟ اور جس طرح سے سی سی ڈی کو آزادی ہے سیدھا مار ہی دینے کی, تو کیا سی سی ڈی کا احتساب کون کرے گا؟ بیٹے آزادی کا مفہوم غلط ہے. جی, آزادی ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, یہ اس سے میں وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ بچوں کو پڑھاتا ہوں, کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جیسچر آپ کے سامنے پروگرام میں جیسچر دے رہا ہوں, یہ ہاتھ ہے میرا, آزادی ہے میرا ہاتھ کی, میں استعمال کر رہا ہوں اپنی مرضی سے. لیکن بیٹے جہاں سے آپ کا چہرہ شروع ہوتا ہے وہاں سے میرے اس ہاتھ کی آزادی ختم ہو گئی. بالکل, میں اس ہاتھ کو آپ کے چہرے پہ تھپڑ کے طور پہ استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں. اوکے, آپ خاتون ہو, گھر گھرستی والی ہو, کچن میں جا کے فروٹ کاٹتی ہو, سبزی کاٹتی ہو, چھری سے کاٹتی ہو نا, بالکل. اور اگر شوہر کا اور بھائی کا گلا کاٹ دو پھر استعمال غلط ہے نا. بس جب آپ بے اختیار شخص کو اتنا اختیار دے دیتے ہو کہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا, پھر یہ بچی جو چکوال میں سی سی ڈی کے ہاتھوں مری ہے, جو ظلم ہے, یہ ظلم ہوا بہت بڑا. مہذب معاشرے میں یہ ایک ایسا ٹیکا ہے کلنک کا جو بندہ وہم میں خیال میں لا کے. آپ مجھے بتائیں, ہانیہ عدیل جو ہے وہ قبر میں لیٹی ہوئی کیا سوال کر رہی ہوگی کس سے کہ میرا کیا قصور ہے اور کیا ہوا ہے؟ ہاں, مجھے بتائیں کون قصوروار نہیں. آپ نے کہا تشکیل کی سی سی ڈی کی, اس کی تشکیل سے لے کے اس شخص کی بھرتی تک جو ذمہ دار ہے گولی چلانے کا. بالکل, 14 موقف آئے ہیں اب تک, 14 موقف, ابھی دن 14 نہیں ہوئے کیس کو, 8 سے 10 دن میں 14 موقف سامنے آئے ہیں مختلف, ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. میں بڑے چیلنج سے بات کر رہا ہوں, ایک بھی کہانی ٹھیک نہیں ہے. اگر میں پہلی کہانی کو درست مان لوں تو دوسری کہاں سے آ گئی, بالکل, تیسری کہاں سے آئی, چوتھی کہاں سے آئی, آخری 14ویں جو ہے نا وہ نیوز کانفرنس ہے آئی جی کی اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کے سربراہ کی. میں دونوں پروفیشنل آفیسرز کا بڑا اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پروفیشنل ان کو مانتا ہوں. جی, کس حساب سے پروفیشنل. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 2000 آپ نے کہا کیسز بیٹے, 2000 کے لگ بھگ کیسز میں کتنی افسوسناک بات ہے, صرف ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہاں, آپ نے اس بچی کے ٹیسٹ کیس کو کہا, مجھے پتا ہے جی, کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے آپ کو آسٹریلیا کے, مجھے پتا ہے اس بات کا. آج میری گفتگو ہوئی ہے, میرے ایک شاگرد ہیں, آسٹریلین کنسلٹنٹ ہیں, امیگریشن کنسلٹنٹ, پاکستانی نوجوان ہے, آسٹریلیا کا آفیشیل کنسلٹنٹ ہے, نوید چودھری. اچھا, اس سے میری گفتگو ہوئی, اس نے مجھے وہ کاپیز بھیجی اچھا, جو کاؤنسلنگ اسسٹنٹس ہوتے ہیں. تو کیا تھا اس میں جو کچھ لکھا ہے, پاکستان پہلے ہی بڑی ایک عجیب لکیر کے نیچے ہے ساکھ کے اعتبار سے. پرسیپشن دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اخراجات پرسیپشن پہ ہوتے ہیں کہ ساکھ کیا ہے آپ کی. ہم ساکھ کے اس نچلے لیول پہ ہیں
جہاں ہمارے بعد شاید ہی کسی کی باری آتی ہو, انسانی حقوق جہاں تک ہیں, جی ان کے پریشر میں آپ نے اس کیس کو ہائی پروفائل کیس, ٹیسٹ کیس کہا ہے. 2000 میں سے ایک کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ پرسنٹیج نکال لیں, اس کی نکل سکتی ہے 0.01 سے بھی کم. ایک کیس آپ نے لیا, میں یہ سمجھتا تھا کہ 2000 میں سے جی 1999 کیس جو ہے نا وہ ہائی پروفائل اور ٹیسٹ کیس ہونے چاہیے. ایک کیوں ہے بھائی؟ وہ ہانیاں گئی تو آپ پریشر میں آ گئے, آسٹریلیا وہ کے آسٹریلیا کی وجہ سے ہے نا, پریشر میں آ گئے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, غیر ملکی ورنہ پریشر ہے. ہزاروں دفعہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں پولیس. آپ نے کیوں نہیں ہر ایک پہ نیوز کانفرنس کی, ہر ایک پہ فیس کیوں نہیں کیا میڈیا کو؟ ایک دوسرا, مجھے کوئی شخص بتائیں جس نے ایف آئی آر دیکھی ہو ہانیہ کے قتل کی. دوسرا, مجھے کوئی ایف آئی آر میں ایسا مندرجات میں سے کوئی ایک لفظ دکھائیں جو یہ ثابت کرتا ہو 302 قتل عمد ہے. ہاں آپ منہ سے کہہ رہے ہیں قتل خطا, اس کو خود کہہ رہے ہیں اپنی پریس ریلیز میں. بالکل 14 موقف بدلیں. ایک پریس ریلیز جو پہلے آئی تھی اس میں عذر گناہ 32 گنا. 302 ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موٹیو بتائیں, ہاں جی قتل عمد کیوں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا تو 302 کو آپ 322 میں کنورٹ کریں گے, قتل خطا ہوگی, 2 دن بعد ملزم باہر ہوگا. آپ نے اسے جوڈیشل کیوں کروایا کانسٹیبل کو؟ وہ قاتل نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس کو. اتنی گولی ایک شخص نہ چلا سکتا ہے. ہاں, آپ نے کہا 6 کہتے ہیں مشین گن, شہریں, آپ نے کہا 6 چلائیں, ٹھیک ہے, پہلے دن موقف, مشین چھ- گن سے آپ چھوڑ دیں, گن چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. 6 چلائیں. بچی کے پوسٹ مارٹم میں 9 تو صرف ایک کو لگی. عدیل کو کتنی لگیں, ڈاکٹر سدراؤ کو کتنی لگیں, اس کے بیٹے کو کتنی لگیں, وہ گولی کہاں گئی؟ گاڑی چلنی ہوئی, آپ نے گاڑی یہ ہے ہی نہیں, ہاں. مجھے آپ وہ دوسری گاڑی دکھائیں ہاں. جس پہ فائر ہوا جس ہے, میں وہ فائر دکھائیں. ہوا ہے, بالکل. قتل عمد ثابت کرنے کے لیے آپ کو جو ثبوت چاہیے, واقعاتی شہادتیں, واقعاتی شہادتیں ساری کی ساری آپ نے ختم کر دیں, موقع سے غائب کر دیں. تو پھر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, کیا سنیں ہے؟ سنیں سنیں سنیں, آج تک آپ پیٹ رہے ہیں. محترمہ 19 سال ہو گئے محترمہ کی شہادت کو, بینظیر بھٹو کی. آپ کہہ رہے ہیں جی سید سعود عزیز اور خرم شہزاد, یعنی ڈی پی او اور ایس ایس پی خرم شہزاد, سٹی کا ہیڈ, انہوں نے جائے وقوع پلیس آف اکرنس دو دیا. اچھا, آج تک رو رہے ہیں نا ہم, اس لیے ثبوت مٹ گئے. اور بھائی آپ نے ہانیہ کے ثبوت کہاں گئے, کہاں بھیج گئے, کدھر گئے وہ ثبوت, بتائیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک کے طول و عرض میں ہونے والے ہر کرائم ایونٹ کے جو دستاویزی ثبوت چھانٹتے ہیں, جو کہتے ہیں آئی وٹنس اکاؤنٹ, سرکمسٹانشل ایویڈنس, یہ سارے کے سارے دانستہ غائب کیے جاتے ہیں جب اپنے آپ نے پیٹی بند بھائی کو بچانا ہوتا ہے. آپ نے کیوں ایک شخص پہ ڈالا سارا کچھ؟ مجھے پتا ہے وہ ٹیم کے کون کون لوگ تھے جو وہاں موجود تھے. یہ کیوں کیا گیا, آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نااہلی, کم عقلی, حد سے زیادہ اختیارات, اوور کانفیڈنس جو انہیں مل چکا ہے. اوور کانفیڈنس نہیں ہے بھائی. سب سے بڑی بات یہ ہے, اب مثال ایسی ہے, میں پہلے بھی دے چکا ہوں 2-3 فورمز پہ. پنجاب پبلک لائبریری میں لاکھوں کتابیں ہیں نا, جی اور قدم لائبریری میں اس سے بڑی, مال پہ, جی دونوں مال پہ. وہ کسی گدھے پہ دونوں لائبریریوں کی کتابیں لاد دی جائیں, پڑھا لکھا بن جائے گا؟ نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ گدھا ہے. گدھا ہے نا. کتابیں او بھائی آپ نے بھرتی گدھے کی ہیں. ہاں, مجھے کوئی شک نہیں ہے پروفیشنلزم پہ سہیل ظفر چٹھے کے, یہ راؤ عبد الکریم کے, جنہوں نے دونوں نے کی نا پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف اس نااہلی کو چھپانے کے لیے. لگتا یہ ہے کہ سی سی ڈی میں اشتہار دے کے ایسے لوگ, میں نے کہا تھا کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. یہ وہیں کے لوگ تھے نا پولیس والے. تقریباً 1300 لوگوں کے خلاف اب بھی انکوائریاں پینڈنگ ہیں. اچھا, اب بھی سی سی ڈی کے, سی سی ڈی میں زیادہ ہیں باقی لوگ. اچھا ان میں سے 300-325 وہ ہیں جو سی سی ڈی میں بھرتی کر لیے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ سی سی ڈی کے اندر سارے وہ لوگ ہیں جو کنٹروورشل ہیں, جن کے پر اپنے بہت تنازعات ہیں, الزامات ہیں, یہ اس کا مطلب ہے درست ہے نا؟ پھر لوگ پبلک سب جانتی ہے. میں تو جملہ کہنے لگا تھا کہ شاید کوئی اشتہار دے کے بھرتی کیا گیا. ہاں, یہ کہا گیا کہ جتنے خبیث, نااہل, غافل, چور, ڈاکو, مفاد پرست, کرپٹ وہ آئے, ان کی دوڑ لگوائی گئی, اور جو آگے نکل گئے ان کو بھرتی کر لیا. اور جو افسروں کے سامنے انکار نہ کر سکتے ہو, جیسے آپ نے پہلے کہا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک میٹنگ کی اطلاع مجھ تک پہنچی, جی, ایک بڑے افسر کی میٹنگ میں 2 نوجوان کھڑے ہو گئے, اچھا ایک سب انسپیکٹر. اچھا, انہوں نے کہا جی ہم یہ پالیسی نہیں مانتے, قتل والی. ہم نہیں ماریں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اب میں تلاش میں ہوں کہ ان کا حشر کیا ہوا, وہ گئے کہاں. وہ شاید مسنگ کی فہرست میں ہے اس وقت, اچھا میرا خیال ہے. اچھا, I don't assure it کہ ابھی تک وہ ملے نہیں مجھے.
میں ان کی تلاش میں ہوں کہ مجھے مل جائیں وہ کہیں, اور ان کی جرأت رندانہ کو سیلوٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے مرحوم سید عباس اطہر صاحب, انہوں نے ڈرامہ لکھا اور اس ڈرامے کا اصل مسودہ قلمی ان کے ہاتھ کا لکھا, وہ میرے پاس محفوظ ہے, خدا ان کی مغفرت کرے, بڑے آدمی تھے. اس کا ٹائٹل تھا انکار, کہ جرنلسٹ پہ تھا. مجھ جیسے 3-4 لوگوں کو انہوں نے آئیڈیل بنا کے پیش کیا. انہوں نے لکھا جی کہ جرنلسٹ جو ہے وہ رشوت سے, مفاد سے, کرپشن سے, لالچ سے, عہدوں سے کس طرح انکار کرتا ہے. اس وقت ضرورت ہے پولیس میں ان لوگوں کی جو انکار کی جرأت رکھتے ہوں. کیوں؟ اس لیے حکومت رجیم چینج کی اطلاع پہنچنی ہے, اطلاع کہہ رہا ہوں, رجیم چینج نہیں ہوگا, صرف اطلاع پہنچنی ہے کہ لغزش میں ہے کام, کشتی ڈاواڈول ہے, تو بھاگ دوڑ شروع ہو جانی ہے. لیکن جو نیچے والے ہیں سارے تو ملک سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے نا, وہ تو بیچارے پناہ ڈھونڈیں گے اپنے. نوابزہ نصر اللہ خان بابا جمہوریت تھے بہت بڑے, ان کا ایک شعر سنیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل ہنر کوئے سیاست میں نہ آتے, ہم اہل ہنر کوئے سیاست میں نہ آتے, لیکن یہ تھی ہر دور کے حالات کی خواہش. یہ پولیس مقابلے والے ختم ہو جائیں, جال ساز, کرپٹ, جتنے میں نام بتایا آپ کو, یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن حالات کی ضرورت کون ختم کرے گا؟ یہ تھی ہر دور میں حالات کی خواہش. بالکل. یہ حالات کی خواہش جو ہے نا, اب وہ یہ بھی کہتے ہیں, اس میں ایک مصرع ان کا یہ بھی ہے, صلے کی تمنا نہ ملاقات کی خواہش. یا تو نوابزہ نصر اللہ خان پیدا ہو جائے نا کہ نہ صلہ چاہتے ہو نہ ملاقات چاہتے ہو, وزیر اعلیٰ ان کو بلا لے تو یہ ننگے پاؤں بھاگتے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. بھاگتے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی حضور خدا آپ کا اقبال بلند کرے. تو وہ خوش آمدی افسر جو ہے نا, وہ اچھا مشورہ نہیں دیتے, پھنس جاتے ہیں وہ بیچارے ماتحت جو کیس آج بھی بھگت رہے ہوتے. تو جن کی دشمنیاں پڑ گئی ہیں ایسی ویسی کے پیچھے کون غریب ملازم ہوتے ہیں, اتنے کوئی ہائی گریڈ کے تو نہیں ہوتے. جتنے بھی سی سی ڈی کے یا پولیس کے نیچے والے لوگ ہیں وہی ہمیشہ جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں اس چیز کا. مجھے آپ یہ بتائیں, آفتاب باجوہ صاحب بڑے معروف قانون دان ہیں, سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری ہیں. انہوں نے سی سی ڈی کے خلاف 5 افراد جو بھاولپور میں مارے گئے, ان کے گاؤں کرمپور کے قریب ہی تھا, وہاں کے رہنے والے تھے, ایک جگہ سے پکڑ کے ایک ڈسٹرکٹ کے حوالے کر دیا, سیالکوٹ کو, ایک فیصل آباد کو, ایک گجران والے کو, ایک لاہور کو, ایک کسی اور کو, وہ حوالے ہو گئے. لاشیں ملی ان کی, مار دیے. اب جرم جو ہے نا اپنا کہیں نہ کہیں نشاندہی چھوڑ جاتا ہے, نشان چھوڑتا ہے جرم, مجرم بھی بالکل چھوڑتا ہے. لاشیں نہیں ملی ان کو والدین کو. وہ باجوہ صاحب کے پاس گئے, باجوہ صاحب کے علاقے کے تھے, وہ خاتون زبیدہ بی بی, وہ باجوہ صاحب کے پاس گئی, انہوں نے ریڈ کر دی. ریڈ کر کے جو پیش ہوئے لڑکے انسپیکٹر, سب انسپیکٹر جنہوں نے مارا تھا, انہوں نے کہا کہ سر ہمارا قصور نہیں ہے, انچارج صاحب کو بلائیں. انچارج صاحب 3 پیشیوں کے بعد آ گئے. اچھا. اب باجوہ صاحب نے پٹیشن میں یہ کہا کہ ان کی لاشیں ہمارے حوالے کریں, ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے, ان کی تدفین شرعی انداز سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب جب وہ لاشیں ملی جو لے کے آئے نا لوگ, اللہ معاف, خدا معاف کر, بالکل بیٹے 5 مختلف اضلاع جو ہے نا ان سے لاشیں ملی, پولیتھین کے لفافے شاپ پر ایک ہی تھے, اضلاع مختلف, پھینک کے گڑوں میں بھاگ گئے, نہ جنازہ نہ تدفین پراپر, وہ برابر برآمد ہو گئی. ان میں سے باجوہ صاحب کے پاس ایک سب انسپیکٹر آیا, جو گفتگو سننے والی, اس نے کہا باجوہ صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے گھر سے سوتے سے اٹھا کے یہ مرا ہوا ہی ملا تھا, میں نے صرف اتنا قصور کیا, شاپر بھی ملا تھا مجھے, میں نے اس میں ڈال کے فلاں گڑے میں پھینکا ہے, میرا اتنا قصور ہے, میں اقبال جرم کر لوں گا عدالت میں جا کے, میری جان چھڑوا دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جو حکم حاکم کے تحت مرگ مفاجات ہی ہے نا, وہ حکم حاکم کے تحت یہ حکم جو مان لے یا حکم عدولی کر لے, کیا کرے. وہ بیچارہ پھنس گیا, اور وہ جب پھنس گیا, یہ ہمیں میں سے ہے نا, باہر سے تو نہیں آئے, جزیرہ تو نہیں ہے, ہمارے میں سے ہی ہیں. یہاں سے ہمارے ساتھی بھائی بہن بھائی جب فورس میں جاتے ہیں تو ایک تمثیل بن گئی, مثال بن گئی کہ سگا بھائی آپ کا پولیس میں چلا جائے تو 2 سال بعد اس کو دوست سمجھو, اور اگر 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو جائے پھر اس کو مخالف سمجھو, اور 5 سال بعد اس کو دشمن سمجھو, اور 5 سال سے زیادہ عرصہ جب گزر جائے تو سمجھو کہ تمہارا قاتل بننے والا ہے. کیوں؟ حالات اس قدر ایسے ہیں, اس قدر ہیں کہ وہاں کوئی تمیز نہیں رہتی,
اچھا جرم روکے گا پھر کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے، ہم ایسے بھی کیسے سنتے ہیں جی بندے نے 5 اپنے گھر والے ہی مار دیے ہیں، قتل کر دیے ہیں، جو چھوٹی او چھوٹی بھائی آپ کیوں نہیں کرتے عدالتی نظام ٹھیک؟ عدالتی نظام عدل انصاف دیکھیں، ایک محکمہ بنایا، میڈم مریم نواز جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اچھا وزیر اعلیٰ ہماری جو ہے، خدا ان کو صحت تندرستی دے، آج کل وہ صاحب فراش ہیں، انہوں نے ایک محکمہ بنایا پراسیکیوشن کا کہ چالان ناقص ہوتے ہیں، تفتیش اچھی نہیں ہوتی، تو پڑھا لکھا محکمہ ہونا چاہیے پولیس اور عدالت کے درمیان میں ایک برج ہے، اس کا نام ہے پراسیکیوشن، اس کے سربراہ ہیں محکمے کے، انہیں کہتے ہیں پراسیکیوٹر جنرل، بار کے سیکٹری صدر رہے بڑی دفعہ، نامور قانون دان ہے، کرمنل پریکٹس بہت زیادہ ہے، سید فرحاد علی شاہ، اور اس محکمے کا وزیر پتہ کس کو لگایا گیا؟ پاکستان کا سب سے بڑا پولیس افسر رانا مقبول، ابھی سینیٹر، مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے، ابھی فوت ہوئے، سال نہیں ہوا ان کو ان کا بیٹا ہے رانا بلال، اچھا فورن کوالیفائڈ ہے، ان کو وزارت کا قلم دان سونپا گیا پراسیکیوشن کی، اور بھی وزارتیں ان کے پاس محکمے، ان کو سونپا گیا 4-5 کیس ثنا یوسف کا، یہ موٹر وے پہ بد اخلاقی کا، ملزم ظاہر جعفر اور نور مقدم کا، بالکل بالکل کئی کیسز ہیں میرے ذہن میں، وہ پراسیکیوشن نے ہی رائپ اپ کر کے رائپ اپ کیے اور ان میں سزائیں دلوا دی. ہو گئی، ہمیں پتہ ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کتنی کوارڈینیشن میٹنگ ہوئی عدلیہ کے ساتھ، پولیس کی کتنی میٹنگز ہوئیں کوارڈینیشن کی، کتنے خطوط لکھے پنجاب حکومت نے پولیس والوں کو، پراسیکیوشن والوں کو، عدلیہ کو، کہ آؤ مل بیٹھیں اور یہ مسئلے حل کریں. او بھائی ساری کشتی ہی شکستہ تھی، گلا کس کا کریں؟ کیا کہیں کون سا تختہ تھا بدلنے والا؟ جب آوے کا آوے بگڑاؤ، کل خراب ہو، سیدھی ہو ہی نہ ایک بھی کل، تو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے آپ؟ عدلیہ کو ایٹ پار دیکھیں، عدلیہ کا جوڈیشل سسٹم اپنی جگہ پہ ہے، اس سسٹم کی بنیاد، اس کی ہائرارکی وہ انتظامی امور سے جنم لیتی ہے. بالکل ایسا. تو حکومت اگر خط لکھے، اب جو آپ لکھ رہے ہیں ٹیسٹ کیس ہانیہ کا، تو آپ نے آج سے پہلے 28,000 جو کیسز تھے ان میں خطوط کیوں نہیں لکھے کہ بھئی اس کو سمری ٹرائل کریں؟ عدلیہ نے کب انکار کیا؟ اچھا لکیلی خواتین اس وقت مناصب پر فائز ہیں. اچھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاتون، چیف منسٹر پنجاب خاتون، سینئر منسٹر پنجاب خاتون، وزیر اطلاعات ہمارے محکمے کی خاتون. تو چاروں خواتین مل جائیں، فرض کریں یہ چاروں مل بیٹھ کے فیصلے کریں. ایس ایس پی لاہور میں 3-4 ایس پی لگی ہوئی ہیں خواتین، سدرا وغیرہ، ان سب کو بلا لیں اور بلا کے یہ کہیں کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. ایک ٹیسٹ کیس نہیں ہے ہانیہ کا، جتنے کیس ہیں ہائی پروفائل ان سب پہ ہم کوشش کریں گے، کیس ٹو کیس ڈسکس کریں گے. جہاں کوئی خرابی ہے، جس پولیس والے نے ہائی ہینڈیڈنس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیں. آپ 2-4 کو سزا دیں، ایک پولیس مقابلہ ہو گیا تو میرا آپ نام بدل دیجیے گا. پولیس کا کردار آپ نے کس طرح کا دیکھا ہے آج تک؟ سی سی پی او ہم نے دیکھا تھا، ایک دورہ آیا تھا جب غلام محمود ڈوگر نے بڑا کریک ڈاؤن کر دیا تھا سارا. اب وہ حالات کیوں نہیں نظر آتے؟ سی سی پی او کا کنٹرول کہاں ہے؟ اور مقامی پولیس اگر سب کو سی سی ڈی کر رہی ہے اور سی سی ڈی کے پاس ایک ہی حل ہے تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ محض رینک لگانے سے نا، باہر نیم پلیٹ بدلنے سے، بورڈ کو چینج کرنے سے حالات نہیں بدلتے. میں نے مثال دی ہے اچھی نہیں کہ گدھے پہ کتابیں نہ لا دیں. آپ کوئی نام رکھ دیں، اس کا فرشتہ رکھ دیں، دی اینجلز. آپ سی سی ٹی کا نام بدل کے دی اینجلز کر دیں، فرض کریں کہ فرشتے ہیں، یونیفارم بدل دیں، جو مرضی کر لیں. اس سے بہتری نہیں آتی. بہتری آتی ہے سنگ و خشت جو ہے نا، اس سے جہان نہیں پیدا ہوتے. ہم سنگ و خشت سے جہاں پیدا کر رہے ہیں. خرابی ہے یہ کہ اشرافیہ جو ذمہ داران ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اصل حقائق خرابی کہاں ہے. پرانے تفتیشی گویڑی ہوتے تھے نا، ان کو بلائیں اور ان کے حوالے کر دیں یہ ہانیہ عدیل کا کیس. ان سے کہ ایک ہفتے میں بیٹھ کے یہاں اس کا سارا انفیئر چیزیں کرتے ہیں ابھی تک جو سارے پریشرائز نہ ہو لوگ. آپ تفتیشی کا دیکھتے ہیں کہ کتنا انفیئر کردار ہوتا ہے، جو اکثر کیسز خراب ہوتے ہیں تفتیشی کی وجہ سے. آپ ٹیم بنائیں، ہیڈڈ بائی ہیڈ آف پروسیکیوشن، ان کی سربراہی میں ٹیم بنائیں. یہ دونوں وزیر بھی اور پی جی بھی دونوں جائیں اور وہاں 4-5 بڑے افسر تفتیشی ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کہیں ہائی پروفائل کیس کیا ہے، آپ نے مثال بنانی نا، رول ماڈل. آپ کہیں ہم اس وقت تک یہاں بیٹھے ہیں جب تک اس کیس کا ہر پہلو جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوتا. وہاں بیٹھ کے تفتیش کریں اور تفتیش میں کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک
جس کی جتنی غفلت ہے اس کو چالان کریں اس میں. ہوں. پھر آپ مثال بنائیں گے. آسٹریلیا کی نظر میں نگاہ میں آپ کی ویلیو ساکھ بہتر ہوگی, لوگوں کو آپ پہ اعتماد آئے گا. اب پتہ ہے مثال کیا ہے؟ جی. خدا نہ کرے کہ کسی شخص کو تھانے کچہری سے کام پڑے. یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ سنگ و خش سے جہاں نہیں پیدا ہوتے. تھانے کی بلڈنگیں واش روم اچھے ہونے چاہیے. میں خوش ہوں کہ تھانے میں واش روم بڑے اچھے ہوں, ان کو فیسلٹیز دیں, ان کے بیرکیں اچھی ہونی چاہیے, ان کا اسلحہ اچھا ہونا چاہیے, ان کی وردی اچھی ہونی چاہیے, گاڑیاں بھی ٹھیک ہونی چاہیے, سب اچھی ہو ہونی, جائیں. سب ہاں. اچھی ہونی, دھکا نہ لگائیں, وہ ہاں, سب اچھی ہونی سب چاہیے. ہونا چاہیے. لیکن دماغ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. ہم تو سمجھتے تربیت ہیں بھی اچھی ہونی بڑی جی تعلیم و تربیت کے بعد بڑے ایگزامز دے کے پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں, عام بندے تو ہوتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو پھر کیا پڑھا لکھا انہوں نے, اور کیا ایگزام دیا, اور کیا ذہنیت ہے؟ صرف کتابیں رٹ کے پیپر دے دیتے ہیں. بھائی پیپر دیے, اب وہ بھی جس طرح دیے جا رہے ہیں, پبلک سروس کمیشن جو لوگ آ رہے ہیں بہتر ہیں, لیکن جو بندے بھرتی ہوئے تھے کانسٹیبل اور آج ایس پی کے عہدے پر ہیں, اور کئی تو ایسے ہیں جو 5 سال میں ایس پی بن گئے. ٹی اے ایس آئی بھرتی میں نے کل دیکھے تھے, بھرتی ہوئے ہیں ٹی اے ایس آئی, میری آنکھوں کے سامنے ٹی اے ایس آئی کئی بھرتی ہوئے اور آج ایس پی کے عہدوں پر ہیں. ان کا عمال نامہ کہتے ہیں, فائل, ان کا کیس جی فائل, جی. ان کا پرسنل پروفائل نکالا جائے, اس پروفائل کو پڑھا جائے کہ کتنے سفارشی خطوط بیچ میں لگے ہوئے ہیں. اب سفارش کلچر کم ہو گیا ہے. کہا بالکل جاتا ہے نہیں کہ ہوا. سی ایم کس نے کہا؟ پنجاب جو ہیں وہ بالکل سفارش کلچر نہیں چلنے بھائی دے ایک رہی. بات ذہن میں رکھیں, اعداد و شمار غلط ہوتے ہیں, ہاں. بالکل 100% تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اعداد و شمار درست نہیں ہوتے, کرائم فگرز کبھی ٹھیک نہیں ہوئے. میں نے سی سی ڈی کی پہلی فہرستیں جاری ہوئی, میرے گھر میں تو بن نہیں سکتی, وہ اس طرح کی ٹائپ نہیں ہو سکتی نا. سی سی ڈی نے جاری کی تھی کہ ان کے کسی اور نے کی ہوں گی, کہیں اور سے لے کے دی ہوں گی. ان میں 11 سے 12% مردہ تھے لوگ, مرے ہوئے لوگوں کے نام شامل تھے, مرے ہوئے لوگوں کی. مزنگ تھانے کے میں نے 4 لوگوں کے نام لے دیے ایک پروگرام میں کہ بھائی یہ تو فوت ہوئے 8 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے فوت ہوئے ان کو, آپ نے اب لسٹ میں نام ڈال دیا. تو انہوں نے کہا سوری یہ ہماری لسٹ نہیں ہے. تو بھائی کہاں سے آئی؟ کوئی انارکلی میں ٹائپسٹ بیٹھا ہوا ہے جو اس سے میں نے ٹائپ کرائی. آپ نے ڈالی, وہ کسی بھی اس سے ڈالی ایپ سے, مجھے کیا پتا, اور نہ ہی میں بنا سکتا ہوں, نہ ہی میں اس میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ بستہ الف کا کیا بستہ بے کا ہے. تو بھائی کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ اپنائیں جس سے لوگ اصلاحات آئیں. شفافیت کو یقین. سب سے بڑا مسئلہ ہماری ساکھ کا ہے. ہاں. اگر پرسیپشن ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا, آئے روز کوئی ہانیہ مرے گی, کوئی تیفی بٹ مرے گا, کوئی فیصل بٹ تیفی مرے گا. بٹ کا مرنا آپ غلط سمجھتے ہیں؟ میں ہر اس شخص کا مرنا غلط سمجھتا ہوں جو ماورائے عدالت مرا. کہا جاتا ہے تیفی بٹ کو مارا گیا, بدلہ لیا گیا ہے بلاج کا. بھائی چھوڑ دیں, بہت کہانی ہے, میں کئی بار کہہ چکا, لیکن ڈریں اس وقت سے جب ان کے بڑے بھائی خواجہ حضر گلشن عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ثبوت پیش کر رہے ہوں گے. بس اتنی بات تیفی میں کہہ بٹ رہا کے ہوں. بھائی وہ اس سے بھی خطرناک ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ قانونی جنگ لڑیں گے. اچھا. انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا, محفوظ ہے میرے پاس, کہ اس کو میری نصیحت یا مرنے کے بعد وصیت سمجھ لو. میرے پاس ہے, محفوظ کیا میں نے, کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا اس کو. ہم سن سکتے ہیں؟ نہیں, ڈاؤن لوڈ کیا میں نے. اچھا. انہوں نے کہا کہ 5 لوگ قداور شخصیات, وزیر اعظم لیول کے, موجودہ 3 جو بھی تھے, 8 لوگ انہوں نے کہا, 3 اعلیٰ پولیس افسر. اس میرے وائس نوٹ کو میری ایف آئی آر سمجھو, یہ جملہ ہے ساتھ. اچھا. سپورٹنگ میرے وائس نوٹ جو ہے اس کو میری ایف آئی آر سمجھو. اگر میں زندہ رہا تو میری نصیحت, اگر مر گیا تو اسے وصیت سمجھ کے عدالت میں لے جانا, اور ایف آئی آر کی ریکویسٹ یہ کرنا کہ میرے بھائی کو قتل کرنے کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈریں اس وقت سے جب یہ 2000 اپنے مقدمات کہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, تقریباً 2000. ان سب کے متاثرین اگر عدالتوں میں جاتے ہیں تو کئی ثبوت مل جائیں گے کہ اس کو کیوں مارا گیا, کیسے مارا گیا, کیا معاوضہ لیا گیا, مفاد کیا تھا. ہر کیس ویری کرتا ہے, کیس ٹو کیس ویری ہے نا. بالکل. اب یہ کہانیاں جو ہیں ہے جو آج سرگزشت اپنی, کل اس کی کہانیاں بنیں گی. یہ جو آج ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں نیفے میں پستول چل گیا, یہ اس کی کہانیاں بننی ہیں. جب یہ کہانیاں بنیں گی تو پھر محفوظ کون رہے گا؟ کیسے ثابت کریں گے آپ کہ آپ نے نہیں کیا؟ جرم تو کہانی چھوڑتا ہے. ڈرتے نہیں ہے نا یہاں کوئی بھی, ڈرنا نہیں. عدالتوں سے یا فیصلوں سے کوئی ڈرے تو یہ سب کچھ تھوڑی ہو. سی سی ڈی والے بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, مجرم بھی نہیں ڈرتے, ہم باقی بھی نہیں ڈرتے. لوگ کہتے ہیں کانپتا. میں نے عدالت میں لوگوں کا پیشاب نکلتا دیکھا, میں نے باہر بے ہوش ہوتے دیکھا. ایک شخص کو ہوش 3 دن بعد آیا, عدلیہ نے جب طلب کیا اس کو. غریبوں کے لیے, غریبوں کو جو بھی تھے, میں پولیس والوں کہہ رہا ہوں, پولیس والوں کو, وہ بھی لو لیول کے ہی ہو گئے جن کو کوئی سیاسی پشت مناہی نہیں تھی. جب خدا کی پکڑ میں آپ آئیں گے نا, بے شک
دیکھیں یہ عدالت کے قانون کو ماورا عدالت کہتے ہیں نا، ایکسٹرا جوڈیشل، یہ عدالت کو تو چیلنج ہے، یہ خدا کی ریٹ کو بھی چیلنج ہے. آپ اس کے بندے کو دیکھیں، کسی نے جرم کیا، مجھے کیوں اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ مجھے نہیں دینا چاہیے اس کا جرم. تو میں اس کا اگر دوست ہوں کسی کا تو اس کے جرم کا دوست تو نہیں ہوں، میں اس کے علیحدہ رہوں اسے. لیکن جس نے جرم کیا اس کی سزا کا تعین نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی باوردی شخص کر سکتا ہے نہ سفید پوش کر سکتا ہے. اس کی سزا اور جزا، معافی اور جرمانہ، ہر ایک کا اختیار ہے عدالت کو. بالکل ایک پروسیس ہے نا، بالکل اس سے گزرنا چاہیے. یہ جو نشیوں کو پکڑا، میری اپنی کام والی ایک دن روتی ہوئی آئی، آپ ہی کیا میرا خامد کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. نشئی تھا، مجھے پتا تھا، بتاتی تھی بیچاری نشے کرتا ہے. اچھا پکڑ کے لے گئے، انہوں نے جی چھڑوا لیا، آ جاؤ جی اپنا بندہ لے جاؤ. وہ کہتے جب ہم لینے گئے تو وہ وہاں سے ہمیں دیا نہیں، کل آنا. کل یہ پتہ لگا کہ مار دیا ہے، سارے نشیوں کو مار دیا. انہیں کہا کہ دریا کی طرف چلو بھاگو، آگے کو منہ کر کے. وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیاں چلا دی ہیں. سب کو پیچھے سے گولیاں لگی ہوئی ہیں. وہ نشئی کیا کر رہے تھے؟ یہ کس کے، کون پوچھے گا انہیں؟ اس لڑکی کے جو 3 بچے، وہ نشہ کرتا تھا کسی ٹائم ہوش میں بھی. میں نشہ کرنے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی بالکل بھی، لیکن آپ نے مار ہی دیا. جرم جس نے کیا اس کو سزا کیا؟ نشئی کی سزا موت ہے، اور وہ بھی اس طرح. دوسرا نشئی جو ہے نا وہ قابل ترس، قابل رحم ہے. اس کو آپ ری ہیبلیٹیشن کے سینٹر میں لے کے جائیں، وہاں سے کرائیں. ایک دوسرا، منشیات نوش اور منشیات فروش میں فرق ہے. آپ پنکی کو تو پروٹوکول دیں ملکہ عالیہ کا، آپ اسے ملکہ عالیہ کا پروٹوکول دیں، اور جو اس سے خرید کے اپنے گھر کے برتن بیچ کے منشیات خرید کے اور پیتا ہے، اس کو سزائے موت سنا دیں. اچھا کوئی شخص، آپ نے 40 سال ان چیزوں کو ڈیل کی ہے، کوئی قتل کیوں کرتا ہے؟ آخر کس نفسیات سے؟ پہلی بار کوئی قتل کس لیے کرتا ہے؟ دیکھیں یہ جو سائیکی ہے نا، مثلا گرمی آ گئی، شدت آ گئی گرمی میں، موسم کی شدت تیش، غصہ زیادہ دلاتی، ہائپر ہوتا آدمی، وہ گھڑتا کیوں ہے، وہ گالی دی. ہم خود گھر میں بات پہ لڑ پڑتے ہیں، گولی تک نوبت آئی تھی. دشمن دار مخالفین انتقامی سیاست کیسے کرتے ہیں؟ جب فصلیں ہر ایک کی سائیکی مختلف ہے. جب فصلیں پک جاتی ہیں تو پیسہ آتا ہے ان کے پاس، تو مخالف کو زیر کرنے کے لیے اجرتی قاتل ہائر کر لیتے ہیں. پیسہ ہے نا کہ وکیل کو بھی دے دیں گے، عدالت میں بھی لے جائیں گے، اخراجات پورے کر لیں گے، ٹھیک ہے. وہ قتل بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ گرمی کے موسم میں قتل و غارت زیادہ ہو رہی ہے. اور جب فصلیں پکتی ہیں تو پیسہ آپ پاس آتا ہے، جیب بھری ہوتی ہے آپ کی، تو آپ اس کے لیے انتقام لیتے ہیں مخالفین سے. پھر ایک اور، پھر آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ڈیفنس ایلی بائی کہتے ہیں اس کو. ڈیفنس کریٹ کر لیتے ہیں کہ میں تو ملک سے باہر ہوں، آج میں اپنے مخالف کو جو ہے نا قتل کروا دوں، میری تو ایلی بائی بن گئی کہ میں تو جناب اس وقت فرینکفرٹ میں تھا. یہ قتل ہوتے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات، پہلے آپ اجرتی قاتل جو ہے نا، بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، اجرتی قاتل کو ہائر کرتے تھے پیسہ دے کر، سپاری، ٹھیک ہے. اب کچھ پولیس والوں کو ہائر کیا جاتا ہے، بالکل، کہ آپ اس کا نام ڈال دو اس فہرست میں جو منصوبہ بند مقابلے کا شکار ہونے والے ہیں. کئی مثالیں موجود ہیں، اور یہ عدالت میں کچھ مقدمات زیر سماعت بھی ہیں اس وقت، جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت فیصلہ کرے گی اس پہ، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مخالفین سے پیسے لے کر ہمارا بندہ مارا گیا. اب ایک نئی بات اور، 2 طرفہ پیسے بھی لیے گئے. جس کے کہنے پہ مارنا تھا اس سے پیسے لیے کہ تمہارا مخالف ماریں گے، اور جس کو مارنا تھا اس سے کو تمہیں نہیں ماریں گے، پیسے دونوں طرف سے لے لیا، پھر بھی مار دیا. بس ٹھیک ہے جی. پھر اس کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایک تو عدالتی نظام بہتر ہو، پورا ایک نیشن وائڈ جو لوگوں کو تہذیب اور وہ سارے سیشنز تو ہم ہزاروں دفعہ باتیں کرتے ہیں، مارننگ شوز میں بھی سنتے ہیں، لوگوں کو تربیت دی جائے. لیکن جب تک اوپر لیول پہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی، لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے نظام کے اوپر، عدالتی نظام کے اوپر، پولیس کے اوپر، لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں. کچھ قتلوں کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنا بدلہ خود لیتے ہیں. تو نعیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے ویورز سے کہنا چاہیں گے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزیدار اور انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسی طرح سے انکورڈ ڈسکس ہو سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی کیجیے. خدا حافظ.